अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लुबना वोरा है। मैं ब्रेस्ट सर्जन हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। आज हम इस फेसबुक लाइव सेशन में हैं जिसका मकसद आगाही फराहम करना है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो जाता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, स्क्रीनिंग करवाने से क्या फ़वाइद हैं, और इसी तरह की बहुत सारे मिथ्स और बिलीव जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है इस कैंसर को लेके। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। जो कोई भी हमें सुन रहा है, वेलकम ऑन बोर्ड। मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल मौजूद है जो कि डिफरेंट शोबों से हैं, जो इस पूरे डिस्कशन में हमें बहुत सारी मालूमात फराहम करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तस्नीम है और मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर की डॉक्टर हूँ। मेरा नाम सैयदा मलिका है और मैं फैमिली फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शायान सीरत है और मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसे कि आपको पता चला कि हमारे साथ ना सिर्फ सर्जन मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, फैमिली फिजिशियन भी हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हमेशा ये बात की जाती है कि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की ज़रूरत है, चाहे वो स्क्रीनिंग हो रही हो या चाहे वो तशख़ीस हो रही हो या चाहे वो इलाज हो रहा हो। हमेशा बहुत सारे डॉक्टर्स उस इलाज में, उस स्क्रीनिंग में अपना रोल प्ले करते हैं और उसके साथ ही हम एक कामयाब मर्ज़ के इलाज की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि हमने अभी सुना कि हमारे साथ रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, फैमिली फिजिशियन मौजूद हैं, तो हम इन सब से कुछ ना कुछ सवालात करेंगे। और अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर इस सेशन में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं ताकि आपकी जो कंसर्न्स हैं, पर्टिकुलरली उन कंसर्न्स के मैं आंसर दे सकूँ, जवाब दे सकूँ। और इन बिटवीन ऑब्वियसली कुछ ऐसे सवाल से किए जाएंगे जो कि आम सोसाइटी में लोग हमसे क्लिनिक्स में पूछते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें आगाही के बारे में, मेरे पास पहला सवाल ये आया कि किसी ने पूछा है कि क्या दोनों ब्रेस्ट निकलवा देने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ख़त्म हो जाता है। बहुत सर्जिकल टाइप क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब आपको दे दूं कि हाँ बिल्कुल, अगर आपने अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिए हैं तो अब ऑर्गन मौजूद ही नहीं है तो ब्रेस्ट कैंसर तो आपको नहीं हो सकता है। कोई और कैंसर बॉडी में ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो कि खातून है उसको 100% रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर हो जाने का। तो लिहाजा अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि तमाम ख़वातीन अपने ब्रेस्ट निकलवा दें तो रिस्क ख़त्म हो जाएगा, कैंसर होना ख़त्म हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ ये कैंसर जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो ख़वातीन को होता है और मर्दों को नहीं हो सकता। तो डॉक्टर तस्नीम, क्या ख्याल है आपका इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली ये सच बात नहीं है। 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो मेल्स होते हैं उनमें भी छाती का कैंसर होने का रिस्क होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक औरत में ही ब्रेस्ट कैंसर होगा, छाती का कैंसर मेल्स के अंदर भी पाया जाता है। जैसे डॉक्टर तस्नीम ने कहा कि मेल्स में भी है, लेकिन इसकी शरह बहुत कम है। शरह इस तरह कम है कि अगर हम 99% ख़वातीन को डिटेक्ट कर रहे हैं एक साल में, तो शायद उसमें से 1% कोई मर्द हो सकता है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। सवाल आया है मेरे पास डॉक्टर शायान आपके लिए कि एक खातून है जो पूछना चाह रही हैं कि दूध पिलाने के दौरान अगर कोई चीज़ महसूस हो छाती में तो क्या अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या मैमोग्राम। जब दूध पिला रही हूँ तो उस वक्त जो है जो इमेजिंग ऑफ चॉइस है वो है अल्ट्रासाउंड। उसमें हम मैमोग्राम नहीं रिकमेंड करते क्योंकि ऑलरेडी दूध की वजह से काफ़ी घना और डेंस हो जाता है ब्रेस्ट, तो उसमें इमेजिंग पे आपको डायग्नोसिस मुश्किल होती है। तो अगर आप दूध पिला रही हैं तो रेडिएशन से फ्री अल्ट्रासाउंड जो है वो ज़्यादा बेहतर इमेजिंग है आपके लिए। और इसमें बहुत ज़रूरी है, समझने वाली बात यह है कि अगर आपको स्पेशलिस्ट ये समझा रहा है कि आपको मैमोग्राम की ज़रूरत है तो हो सकता है कोई ख़ास वजह हो, तो उसमें तो मैमोग्राम दूध बंद करवा के करवाया जाएगा। लेकिन आम शाम जो प्रॉब्लम्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हो जाती हैं, दूध पिलाने के दौरान, जैसे इन्फेक्शन हो गया, दर्द हो गया, तो उसमें मैमोग्राम की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक सवाल है कि पूछना चाह रही हैं वो कि ब्रेस्ट कैंसर का मीनोपॉज से क्या रिलेशनशिप है। यानी मीनोपॉज, आम लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँ कि मीनोपॉज क्या होता है। मीनोपॉज उस पीरियड को कहते हैं कि जब ख़वातीन में पीरियड्स मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते हैं। आम तौर पे ये एज ग्रुप 45 के 55 के दौरान है। डॉक्टर मलिका, डॉक्टर तस्नीम, इसका आप जवाब देना चाहें तो।
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر لبنہ. مینوپاز کے بعد جو بریسٹ کینسر کا ریلیشن ہے وہ اس طرح سے ہم کیئر کر سکتے ہیں کہ جتنا لیٹ ایج مینوپاز ایک وومن اچیو کرتی ہے, فار ایگزامپل آفٹر 50, تو اتنا زیادہ بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے بیکاز اس کے ہارمون ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے. مینوپاز کے بعد اگر کوئی ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی پہ کوئی خاتون رہتی ہے تو اس کا بھی بریسٹ کینسر کے ساتھ ریلیشن پایا گیا ہے. اس وجہ سے اس میں سرویلنس کافی زیادہ کلوز رکھنی پڑتی ہے پھر. جی بالکل, لیکن ضروری نہیں ہے کہ مینوپاز کے بعد ہی کینسر کا رسک بڑھے گا. ینگ پیشنٹس کو بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے, مینوپاز سے پہلے بھی بریسٹ کینسر کا رسک ہے, تو لہٰذا جو ایک پروٹوکول ہے اسکریننگ کا, سرویلنس کا, اس کو فالو کرنا چاہیے. بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے میرے پاس جو ہم اس فورم کو سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, جو عام شام مریض ہمارے پاس آ کے کلینک میں پوچھتے ہیں. میں چاہوں گی ڈاکٹر تسنیم اس کا جواب دیں. ڈاکٹر صاحب صرف شعائیں لگوا لیتی ہوں, سرجری نہیں کرواتی, کیمو تھراپی بھی نہیں کرواتی, کیا خیال ہے, مرض ٹریٹ ہو جائے گا میرا؟ نہیں, یہ بالکل بھی سچ بات نہیں ہے کہ ہم کیمو تھراپی اور ریڈیشن تھراپی, جو بریسٹ کینسر ہے اس کا مکمل علاج میں ہمارے پاس کیمو تھراپی بھی شامل ہے, سرجری بھی شامل ہے اور شعائیں بھی شامل ہیں. اگر ہمارے پاس اور ہارمونل ٹریٹمنٹ اگر ضرورت ہے تو اگر ہم کیمو تھراپی نہیں کرواتے, شعاع نہیں لگواتے, سرجری نہیں کرواتے, صرف ایک ہی چیز کروا رہے ہیں, تو اوبیسلی پھر بریسٹ کینسر ایسا مرض ہے جو جڑ سے ختم ہو سکتا ہے. اگر اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا اوبیسلی تو پھر وہ جڑ سے بیماری ختم نہیں ہو سکے گی, اور پھر ہمیشہ آپ کو اوبیسلی کہ ریکارنس کا رسک رہے گا, دوبارہ آنے کا, اور میٹاسٹاسس مطلب کہ بیماری کے پھیل جانے کا رسک رہے گا. تو بیماری کا ایک بھی اگر ایلیمنٹ آف ٹریٹمنٹ کا آپ مس کریں گے تو کمپلیٹلی بیماری کیور نہیں ہو سکتی, جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کا کمپلیٹ علاج کرنا لازمی ہے. بالکل ڈاکٹر تسنیم نے صحیح بتایا اس میں کہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے, جب بھی ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں ہمیشہ عام سمجھایا جاتا ہے مریضوں کو کہ اگر تو آپ کا مرض اسٹیج 1 سے اسٹیج 3 کے درمیان ہے تو یہ اس فیز میں ہے یہ کینسر جس میں اس کو ہم جڑ سے ٹریٹ کر کے ختم کر سکتے ہیں. آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مرض آپ کے جسم سے ختم ہو چکا ہے. اس میں نہ صرف آپریشن شامل ہوگا بلکہ انجیکشنز یعنی کیمو تھراپی بھی شامل ہوگی, ریڈیشن یعنی شعائیں بھی شامل ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا معالج آپ کو کہے کہ آپ کے مرض کی نسل ایسی ہے کہ اس میں 7 سال سے 10 سال کے درمیان آپ نے گولیاں بھی کھانی ہیں کینسر سے بچاؤ کے لیے, اور کچھ خاص انجیکشنز بھی لگوانے جو تقریباً 1 سال تک لگتے ہیں. یاد رکھیے کینسر کے علاج میں ہر وہ چیز جو آپ کو تجویز کی گئی ہے اس میں سے اگر آپ ایک بھی ڈراپ کر دیں گے, نہیں کروائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کینسر کو مکمل علاج نہیں کروایا ہے, اور اس کینسر کے واپس آنے کا رسک اتنا ہی ہے جتنا ہم کہیں کہ کینسر ٹریٹ نہیں ہو پایا تھا. تو لہٰذا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کینسر کا مریض علاج سے تھک نہ جائے, علاج سے بھاگ نہ جائے. کمپلائنس بہت ضروری ہے اس مرض کے علاج میں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بریسٹ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس میں دنیا بھر میں بہت ترقی ہو گئی ہے, بہت سارے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز آ گئی ہیں. علاج کو ارلی سٹیج میں ایون ایٹ اسٹیج 3 آپ بہت اچھا ٹریٹ کر سکتے ہیں, جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. تو ایک قابل علاج مرض کو ناقابل علاج کیوں بنایا جائے؟ تو یہ جو ہمارے متس ہیں کہ بس آپریشن کروا لیا ہے سب ٹھیک ہے چھوڑیے جی, کیوں کیمو کروائیں, کیوں شعائیں لگوائیں, تو یہ ایک غلط اندازے ہیں, اسے فالو نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر شایان آپ کے لیے سوال ہے میرے پاس. خاتون نے سوال کیا ہے کہ میموگرام ہوتا کیا ہے, اور کیا پہلے میموگرام کروانا چاہیے یا الٹرا ساؤنڈ, یا دونوں کروا لینا چاہیے, یا دونوں نہیں کروانے چاہیے, اور الٹرا ساؤنڈ کیوں کروانا چاہیے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ کی اگر عمر 40 ہے اور اس سے ابو ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو اسکریننگ میموگرام کرانا ہے. اچھا, میموگرام جو ہے اس کو ہم اسکریننگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ابتدائی شکل جو ہے کینسر کی وہ ہمیں میموگرام میں نظر آتی ہے, جو کہ چھوٹی گلٹی یا چھوٹے کیلشیم کے ذرات کے شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ معائنے پہ نہیں ملتی ہے اور یہ صرف اسکریننگ میموگرام پہ ہی ملتی ہے. اب میموگرام کیا ہے؟ میموگرام جو ہے ایک چھاتی کا ایکس رے ہے جس کے اندر ہمیں جو بھی خرابی ہے وہ آسانی سے نظر آ جاتی ہے. اچھا, اب دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کیوں کرائیں. الٹرا ساؤنڈ ہم ان 2 صورتوں میں کراتے ہیں. ایک, اگر آپ کا بریسٹ جو ہے وہ ڈینس ہے یعنی کہ گھنا ہے, جس کے ذریعے ہم ہو سکتا ہے کہ چھوٹی گلٹیوں کو مس کر رہے ہوں,
تو ہم اس صورت میں الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں. اور دوسرے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے میموگرام میں تو اس کو مزید جانچنے کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ اس کا تکمیلی ٹیسٹ ہے جو کہ اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. دونوں کرانا لازمی نہیں ہے. اگر آپ کا میموگرام صحیح ہے اور تو آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے تو ریڈیولوجسٹ خود آپ کو ریکمینڈ کر دے گا کہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے, یا پھر بریسٹ سرجن آپ کو گائیڈ کر دیں گے. لیکن اگر آپ کے میمو میں خرابی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرانا پڑے. ٹھیک. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس انفارمیشن میں, بہت کامنلی ہمارے پاس کلینک میں مریض آتے ہیں اور وہ بہت اینشیس ہوتے ہیں کہ ریڈیولوجسٹ نے نہ صرف میموگرام کہہ دیا بلکہ کہا جائیں الٹرا ساؤنڈ بھی کروائیں, آپ کو اس کی ضرورت ہے. اب لے مین عام لوگ جن کو اس بارے میں معلومات نہیں ہو, ظاہر ہے اگر ایک مریض ہے یا ایک ہیلدی انڈیویجول میموگرام کروانے آیا ہے تو اس کو اس بات کی معلومات نہیں ہے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کیوں کروایا جا رہا ہے. عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ریڈیولوجسٹ نے اس میں کینسر پک کر لیا ہے اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ جائیں الٹرا ساؤنڈ بھی کروائیں. تو یہ غلط تاثر ہے. میموگرام اگر ریڈیولوجسٹ کو لگے گا کہ میموگرام پہ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جس کے سفید ٹیشو, جیسے انہوں نے کہا ڈینس ہے, گھنا بریسٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ بریسٹ میں وائٹ ٹیشو, بریسٹ کا ٹیشو بہت زیادہ ہے. اس وائٹ ٹیشو کے بیاؤنڈ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے پیچھے کوئی چھپ کے تو نہیں بیٹھا. جیسے عام زبان میں اپنے مریضوں کو میں سمجھاتی ہوں کہ بادل کے پیچھے کتنے ستارے ہیں مجھے نہیں پتہ, تو وہ ستارے ڈھونڈنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑتا ہے کبھی کبھار. تو لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ کو ریڈیولوجسٹ کہہ رہا ہے میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ دونوں ضرورت ہے تو آپ کو کینسر ڈائگنوزڈ ہونے والا ہے. غلط تاثر ہے. ضروری نہیں کہ ہم کینسر ڈھونڈ رہے ہوں آپ کے بریسٹ میں, ہم صرف چاہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ طریقے سے جو بھی امیجنگ کی جا رہی ہے اس سے اس بات کا تعین ہو جائے کہ آیا یہ نارمل بریسٹ ہے یا اس میں کوئی اور تبدیلی آ رہی ہے. سوال ہے میرے پاس, کیا اورل کانٹراسیپٹیوز کھانے سے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے؟ میں چاہوں گی ڈاکٹر ملکہ آپ اس کا آنسر اگر دے سکیں تو پلیز. جی, اورل کانٹراسیپٹیوز سے کھانے سے بریسٹ کینسر کا رسک بالکل بڑھ جاتا ہے, اور اسی لیے اس اورل کانٹراسیپٹیوز کے دوران کلوز سرویلنس رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جنرل پریکٹیشنر یا فیملی فزیشین ڈاکٹر سے مسلسل رابطے میں رہیں تاکہ آپ کا مسلسل معائنہ ہوتا رہے. بالکل سرویلنس رکھنی چاہیے. آپ جس بھی ایج گروپ میں ہیں, چاہے آپ ینگ ایج میں ہیں, 35 سے ابو ہیں, 40 سے ابو ہیں, اگر آپ کمبائنڈ پلس کھا رہے ہیں یا آپ نے کوئی انجیکشنز لگوائے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ جو بھی آپ کو ریکمنڈیشن کی جا رہی ہے کہ معائنہ کرواتے رہیں یا الٹرا ساؤنڈ کروانے کی آپ کو ضرورت ہے, یا آپ کی ایج میں میموگرام کی انڈیکیشن ہے اسکریننگ کے لیے. ابھی ہم اسکریننگ پہ بات کریں گے اسی سیشن میں آگے چل کے کہ اسکریننگ ہوتی کیا ہے. اور اس بارے میں ایک اناؤنسمنٹ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ آغا خان ہاسپٹل میں اکتوبر سے دسمبر تک اسکریننگ میموگرام کچھ 3000 روپے کے لگ بھگ ہو رہا ہے, تو ضرور کروائیے. یہ بہت اچھی موڈیلٹی ہے جس سے وہ چیزیں, وہ تبدیلیاں جو کہ ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہوتی, جو کہ آگے چل کے مرض بنا سکتی ہیں, وہ ہم پکڑ سکتے ہیں اور آپ کو کینسر کے مرض سے بچا سکتے ہیں. تو ابھی ہم اس پہ بات کریں گے آگے سیشن میں کہ کن کو کروانا چاہیے میموگرام, اور جن لوگوں میں انڈیکیشنز ہیں وہ ضرور کروائیں. لاپرواہی نہ کریں اس مرض کے بارے میں, کیونکہ یہ مرض بہت کامنلی نظر آنے لگا ہے کراچی کی عوام میں, پاکستان میں. تو بہتر ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں, نہ کہ ایک دفعہ ہو جائے تو ہم اس کے علاج کی طرف جائیں. سوال پوچھا ہے کسی نے مجھ سے اس وقت, ڈاکٹر تسنیم میں چاہوں گی آپ اس کا آنسر دیں کہ کیمو تھراپی لگوانے سے شریانیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں, نیرو ہو جاتی ہیں, اور بعد میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ کیمو تھراپی اوبیسلی ہمارے پاس نسوں کے تھرو دی جاتی ہیں. کیمو تھراپی ہمارے پاس وینس کے تھرو دی جاتی ہیں, شریانے وینس کو جو مینشن کر رہے ہیں. اس سے اوبیسلی اگر ریپیٹڈلی بہت لمبے عرصے تک ہمارے پاس شریانے کے تھرو کیمو دی جا رہی ہوتی ہے تو اوبیسلی آپ کی نسیں متاثر ہو سکتی ہیں اس سے. لیکن آج کل ہمارے پاس یہ والا آپشن بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی جو پک لائن ہوتی ہے وہ بھی لگائی جا سکتی ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ بار بار دوبارہ نسیں متاثر نہیں ہوتی, آپ کو دوبارہ کینولا نہیں لگانا پڑتا. اگر ٹیمپریری ہوتا ہے تو یوزلی ہم کیمو کینولا سے دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہماری نسیں متاثر ہو جاتی ہیں تو پھر ہم بک لائن کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے پوٹا کیتھ کا, جو بڑی شریانے کے اندر ایک وہ ہوتا ہے سائٹ ہوتا ہے جس پہ ہم لگا کے ہم کیمو اس کے ذریعے سے دے سکتے ہیں ہمارے پاس, اگر پیشنٹ کی نسیں متاثر ہو جاتی ہیں کیمو لگوانے کی وجہ سے. بالکل صحیح. بہت سے طریقے ہیں جس سے کیمو دی جا سکتی ہے. وین سے دی جا سکتی ہیں جو نارمل شریانے کینولیشن کے لیے, بلڈ سیمپل کے لیے استعمال ہوتی ہیں. پک لائن جیسے انہوں نے مینشن کیا, ایکسپرٹ ریڈیولوجسٹ پک لائن ڈال سکتے ہیں.
جیسے انہوں نے مینشن کیا پورٹ دلوائی جا سکتی ہے. سو بہت سارے طریقے ہیں, جدید طریقے, جن سے ان چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو آگاہی ہو. آپ کو آگاہی ہوگی تو آپ اپنے معالج سے یہ بات ڈسکس کر سکیں گے کہ میرے لیے کیا بہتر آپشن ہے, اور جب آپ کو آپشنس پتہ ہوں گے, صحیح آپشنس پتہ ہوں گے, تو آپ اس پہ بات کر سکیں گے. سوال پوچھا ہے کسی نے کہ بریسٹ کنزرویشن کروانا, یعنی چھاتی کے سرطان ہو جائے تو چھاتی کو سیو کر لینا, بچا لینا, صرف ٹیومر کو نکال دینا, کیا اچھا آپشن ہے پاکستان میں جہاں لوگ فالو اپ نہیں کرواتے؟ اگر تو یہ مریض نے سوال کیا ہے تو میں آپ سے کہوں گی کہ پلیز کمپلائنٹ رہیے اور فالو اپ کروائیے. اور اگر یہ کسی نے ایسی سوال کر لیا ہے فلائنگ کویسچن, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب کینسر کا مریض ڈائگنوزڈ ہوتا ہے اور معالج شروع سے اس کو سمجھانا شروع کرتا ہے کہ یہ علاج ہو رہا ہے, اس میں آپ نے 6 مہینے پہ شروع میں 2 سال تک دکھانا ہے, پھر سال پہ آگے دکھانا ہے, یہ ٹیسٹ کروانے ہیں, تو عمومی طور پہ میں کہوں گی مور دین 95% مریض اگر ان کو بہتر طریقے سے ملٹی ڈسپلنری ٹیم سرجن بھی ہے, ریڈیشن والے بھی ہیں, کیموتھراپی والے ڈاکٹر آنکولوجسٹ بھی ہیں, ریڈیولوجسٹ بھی ہیں, اگر انہوں نے سمجھایا ہے تو مور دین 95% مریض کمپلائنٹ رہتے ہیں, فالو اپ کراتے ہیں. اور اس میں آپ چاہے بریسٹ کنزرویشن کریں یا کچھ اور ٹریٹمنٹ کروائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال ہے ادھر جی کہ ڈاکٹر ملیکہ آپ کے لیے, کہ کسی نے پوچھا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ سٹاپ کروا دی, 1 سال ہو گیا ہے, اور لیکن اب بھی نپل سے ملک آ رہا ہے, تو کیا یہ نارمل سی بات ہے یا یہ اب نارمل ہے؟ بریسٹ فیڈنگ رکوانے کے بعد بھی اگر ملکی ڈسچارج آ رہا ہے نپل سے, ملکی ڈسچارج عمومی طور سے نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور ڈسچارج یا کوئی ایسا فاؤل اسمیلنگ یعنی کہ بدبو والا ڈسچارج یا پھر خون اس ڈسچارج کے اندر نوٹس کریں تو فوراً اپنے قریبی معالج کو دکھائیں اور اس کا معائنہ کروائیے. بالکل. ڈاکٹر تسنیم آپ کے لیے سوال ہے کہ کتنے ہفتے کی کیموتھراپی کی جاتی ہے بریسٹ کینسر میں, اور کتنے عرصے تک کی جاتی ہے؟ اچھا, پھر بریسٹ کینسر کیموتھراپی یوزلی جو ہے نا وہ 3 سے 4 مہینے دی جاتی ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کو کون سا ٹائپ آف بریسٹ کینسر ہے, کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپس آف بریسٹ کینسرز ہوتے ہیں ہمارے پاس. کچھ ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو ہوتے ہیں, کچھ میں ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. تو یوزلی کیموتھراپی جو ہے اگر سرجری سے پہلے کی جا رہی ہے تو وہ یوزلی 3 سے 4 مہینے کیموتھراپی دی جاتی ہے, اور اس کے بعد سرجری کے بعد بھی اگر ضرورت ہوتی ہے تو پھر کیموتھراپی کنٹینیو کی جاتی ہے, اسپیشلی اگر کسی کو ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ مل رہا ہو. اگر کسی کی کیموتھراپی سرجری کے بعد ہو رہی ہے تو اس میں بھی اتنا ہی ڈیوریشن ہوتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 3 to 4 months کے لیے کیموتھراپی دی جاتی ہے پیشنٹس کو. ٹھیک. ایک سوال ہے ہمارے پاس جو کہ بہت کامنلی متھ ہے ایکچولی, سالوں سے میں یہ سن رہی ہوں اپنے کلینکس میں, اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی یہاں ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان سب نے یہ سوال ضرور سنا ہوگا کبھی نہ کبھی زندگی میں. کیا بایوپسی کروانے سے کینسر پھیل جائے گا, یا بایوپسی کروائے بغیر ہی ٹیومر کو نکلوا دیتے ہیں, بعد میں دیکھ لیں گے؟ کیا خیال ہے؟ میں چاہتی ہوں اس پہ سب کی رائے لی جائے. ڈاکٹر تسنیم سے شروع کرتے ہیں. اگر بایوپسی نہیں کروائیں گے, بایوپسی کروانے سے کینسر نہیں پھیلتا ہے, یہ بہت بڑا متھ ہے. کیونکہ اگر بایوپسی نہیں کروائیں گے تو پھر علاج ہی شروع نہیں ہوگا, تو پھر اوبیسلی پھر مرض تو بڑھے گا ہی, علاج نہیں ہوگا تو پھر پیشنٹ کی کنڈیشن خراب ہوتی جائے گی اور پھر کچھ بھی ہو ہی نہیں سکے گا. کیونکہ بایوپسی سب سے پہلا اسٹیپ ہے کسی بھی چیز کے اندر, کسی بھی کینسر کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو دس از ناٹ سچ, بالکل بھی نہیں ہے یہ کہ بایوپسی کروانے سے کینسر پھیلتا ہے. آپ نے سنا ہے ڈاکٹر ملیکہ کبھی یہ؟ بالکل, یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے, اور میں اس پلیٹ فارم کو یہ کلیئر کرنے کے لیے یوز کرنا چاہوں گی کہ بایوپسی ہر کینسر کی تشخیص کے لیے ایک بہت بڑا ہیلپ فل انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جس کے بغیر کسی کینسر کی تشخیص ممکن نہیں ہے. اور جب ہمارے ریڈیولوجسٹ موجود ہیں ڈاکٹر شایان, بہت کامنلی وہ بایوپسیز پرفارم کرتے ہیں, اور بہت کامنلی مجھے خیال ہے ان سے یہ سوال کیا جاتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب بایوپسی کے بغیر علاج شروع کروا لیں, کیا خیال ہے؟ اچھا, بایوپسی جو ہے نا وہ بہت اسینشیل ہے. اور اگر آپ دوسرے کینسرز کی بات کریں تو کچھ ایسے کینسر ہیں جو بایوپسی کے بعد جن میں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے, تو ان کینسرز میں ہم بایوپسی ایڈوائز نہیں کرتے, ہمیں خود پتہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ چھاتی کا کینسر ہے, یہ جو آرگن ہے یہ بہت سپرفیشل آرگن ہے. اس میں اگر آپ بایوپسی کرتے ہیں اور جو ٹیشوز ہیں وہ بہت نرم ہیں, تو اس میں آپ کو کوئی بھی خدشہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے کینسر کے سیل اسپریڈ ہو کے کہیں جائیں گے.
تو سب سے سیف جو ہوتی ہے وہ بیپسی ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک دفعہ رپورٹ آ جائے, ہسٹوپیتھولوجی آ جائے, تو آپ اس کا پراپر علاج کرا سکتے ہیں. اگر آپ بیپسی کرنے کے بعد علاج نہیں کرائیں گے تو ہاں اس صورت میں جو کینسر ہے وہ اپنی ہی رفتار میں بڑھتا چلا جائے گا اور باڈی میں پھیل سکتا ہے. میں بس اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی یہ بات کہ یاد رکھیے جب تک اس کی بایوپسی یعنی ٹیشو ڈائگنوسس نہیں ہوگا. بایوپسی ہر وہ چیز ہے جو کہ آپ کی باڈی میں سے کوئی بھی چیز نکالی جائے گی اس کو ہم بایوپسی کہیں گے, چاہے وہ سوئی سے کی جائے, چاہے وہ موٹی سوئی سے کی جائے, چاہے وہ آپریشن سے پورا ٹیشو نکال دیا جائے. ٹیشو ڈائگنوسس نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی لیگل کنفرمیشن نہیں ہے اس مرض کی. اور بریسٹ کینسر صرف کینسر نہیں ہے, اس کی بہت ساری ادر فیملیز ہیں. جب تک مالج کو یہی نہیں پتا کہ اس کا فیملی, اس کا خاندان کیا ہے, وہ آپ کا علاج کیسے شروع کرے گا. تو اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ پہلے ٹیومر نکلوا دو, یا آپ نے خود سوچ لیا ہے کہ پہلے ٹیومر نکلوا دیتی ہوں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا جو بھی آیا, تو یہ غلط طریقہ ہے. ہمیشہ پہلے ٹیشو ڈائگنوسس کروائیے, کنفرمڈ کروائیے, اس کی فیملی کنفرمڈ کروائیے, اور اس کے بعد علاج کی طرف جانا چاہیے. بایوپسی سے قطعی کینسر نہیں پھیلتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے بایوپسی کروا لی ہے اور اب آپ اس کا علاج نہیں کروا رہی ہیں کسی بھی وجہ سے, آپ کوئی آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹ کروانا چاہتی ہیں, آپ نہیں چاہتی علاج کے لیے, آپ نے ایک دفعہ کنفرمڈ کر لیا اور آپ چاہتی ہیں علاج نہ کرواؤں, تو چاہے آپ علاج کروائیں نہ کروائیں, بایوپسی کروائیں نہ کروائیں, اب تو اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. تو اس نے بایوپسی نے کچھ نہیں کیا ہے آپ کا, وہ ہمارے غلط رویے ہیں, ہم کمپلائنٹ نہیں ہوتے ٹریٹمنٹ کے لیے, اور اس وجہ سے کینسر اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک سوال آیا ہے میرے پاس یہاں پہ کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے ڈاکٹر نے ان کو تجویز کیا ہے کہ ایک بریسٹ کو نکال دیا جائے, اور وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہیں بریسٹ نکلوانے کے بعد آرٹیفیشل طریقے جس سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ بریسٹ ریموو ہو گیا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک امپلانٹ, سلیکون جیل امپلانٹ ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے اس وقت, اگر آپ جس جگہ آپریشن کروا رہی ہیں وہ ایکسپرٹ موجود ہیں تو وہ آپ کے اپنے باڈی ٹیشو سے ریکنسٹرکشن کر کے دے سکتے ہیں. آپ کا اپنا باڈی ٹیشو جو ہے اس میں پیٹ کے علاقے کی چربی ہو سکتی ہے, پیٹ کے علاقے کے پٹھے ہو سکتے ہیں, کچھ اور باڈی میں پٹھے اور چربی کے علاقے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے سلیکون امپلانٹ میں نے مینشن کیا, کامنلی وہ یوز کیا جاتا ہے. یا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنا چاہتی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں فلیٹ چیسٹ یعنی بریسٹ ریموو ہو گیا ہے اور فلیٹ چیسٹ رہے, تو آرٹیفیشل آپ پروسیسز پہن سکتی ہیں. آرٹیفیشل پروسیسز کراچی میں, پاکستان میں اویلیبل ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, آغا خان میں بھی مل جاتے ہیں, اور بہت سی شاپس ہیں شہر میں جہاں آپ کو تجویز کر دیا جائے گا کہ آپ جا کے ان سے مل لیں. وہ آپ کے سائز کے مطابق آپ کو آرٹیفیشل بریزیئرز دے دیتے ہیں پروسیسز کے ساتھ. جب آپ اس کو ویئر کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا بریسٹ ریموو ہوا ہے. ہاں آپ کو خود پتہ ہے فزیکلی کہ یس بریسٹ از ناٹ دیئر, لیکن عام طور پہ دیکھنے میں کسی کو اندازہ نہیں ہوگا. اور یہ ضرور ہے کہ انیشلی شروع کے دنوں میں آپ کو ذرا سی مشکل ہوگی پہننے میں, تھوڑا سا ایسیمیٹری بھی لگے گی, آپ کے ہاتھ پاؤں ہلانے سے آپ کو لگے گا کہ امپلانٹ ہل جاتا ہے, پروسیس ہل جاتا ہے. لیکن تھوڑے دنوں میں 4-6 ہفتے میں یوزلی مریض لرن کر لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کس پوزیشن میں ایکسٹرنل پروسیسز کو ویئر کرنا ہے, اور وہ بہت سکسیزفلی ویئر کرتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بریسٹ ریمووڈ ہے اور کوئی خاتون نے کوئی آرٹیفیشل چیز پہنی ہوئی ہے. اگین سوال ہے ڈاکٹر شایان کے لیے کہ پریگنینسی میں میموگرام کروا لینا چاہیے. پریگنینسی میں میموگرام ہم نہیں تجویز کرتے کیونکہ میموگرام میں شعاعیں ہوتی ہیں, اور شعاعیں جو ہیں وہ ہم پریگنینسی میں اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں بچے پہ ہو سکتے ہیں, حمل پہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہم صرف الٹرا ساؤنڈ تجویز کرتے ہیں کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں کوئی شعاعیں نہیں ہوتی. یہ ہم ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو بہتر ہے کہ آپ صرف الٹرا ساؤنڈ کرائیں. میمو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. صحیح. پھر ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس اسی موضوع پہ ہی کہ کیا یہ سمجھایا جا سکتا ہے, جو کہ سب اس کا آنسر کر سکتے ہیں جو بھی دینا چاہے. میں چاہوں گی ریڈیولوجسٹ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتا لے, آنکولوجسٹ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتا لے کہ سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے, کون رسک پر ہے, اور ریڈیولوجی میموگرام سے کس پتہ چلتا ہے کہ یہ کینسر ہے. ریڈیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جب میموگرام کرتے ہیں, اسکریننگ میموگرام, تو اس میں ہمیں یا تو کیلشیم کے ذرات ایسے ہوتے ہیں کچھ جو کہ سسپیشس ہوتے ہیں, اور یہ ابتدائی علامات ہوتے ہیں کینسر کے, تو ان کو ہم بایوپسی کر کے
میموگرام کے ذریعے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کینسر ہے یا نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اس میں کچھ ایسی گلٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں میموگرام پہ جو کہ تشویشناک ہوتی ہیں, اور اس کو پھر ہم مزید الٹرا ساؤنڈ میں ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس کو بایوپسی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اکثر اوقات وہ بنائن بھی ہوتی ہیں, یعنی کہ جن کو ہم فائبرایڈینوما کہتے ہیں, یا پھر وہ سسٹ نکلتی ہیں, پانی کی تھیلیاں نکلتی ہیں, یا لیکن کچھ کیسز میں جو وہ کینسر بھی ہوتی ہیں. تو ہم بایوپسی کچھ ان کی شکلیں دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ کینسر لگ رہا ہے, تو اس صورت میں ہم بایوپسی ایڈوائز کرتے ہیں. ٹھیک, اوکے, تھینک یو. پیشنٹس یوزلی جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہر مہینے اپنا بریسٹ کا معائنہ کریں, ہر مہینے اپنے بریسٹ کا معائنہ کریں, کیونکہ ان کو بیسٹ پتہ ہوتا ہے, اپنی فزیکل اپیرنس آپ کو خود ہی سب سے زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو اگر وہ کوئی بھی اب نارمیلٹی نوٹس کرتے ہیں, جیسے کوئی گھٹلی ان کو نظر آتی ہے, محسوس ہوتی ہے بغل میں, یا چھاتی پہ کوئی گھٹلی محسوس ہوتی ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ ان کا نپل کا شیپ چینج ہو گیا ہے, وہ اندر کی طرف چلا گیا ہے, یا کوئی اس میں سے ڈسچارج آ رہا ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, ڈاکٹر منیکا نے بتایا تھا ہمیں کہ اس بارے میں کہ اس میں سے کوئی بلڈی ڈسچارج آ رہا ہے, کوئی بھی قسم کا کوئی ڈسچارج, کوئی بھی چیز وہاں سے آ رہی ہے, نپل سے ڈسچارج ہو رہی ہے, یا کوئی آپ کو اسکن ڈسکلریشن نظر آ رہی ہے, یا تو اسکن پہ ڈمپلنگ, جس کو ڈمپلنگ محسوس ہو رہی ہے, تو کھڈا سا ہو گیا ہے اندر کی طرف, کھڈا سا ہو گیا ہے اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کوئی زخم بن جانا جو بریسٹ کے اوپر ہے, جو اوبیسلی نظر آ رہا ہے اور کافی عرصے سے بنا ہوا ہو, تو یہ والی ساری علامات ہیں جو بریسٹ کینسر کا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی انڈر لائن کو مسئلہ چل رہا ہے, اور آپ کو فوراً سے اپنے کسی ڈاکٹر کو دکھا کے معائنہ کروانا چاہیے اور میموگرام الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر ملکہ آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری. ڈاکٹر تسنیم نے جو علامات بتائیں, بالکل ان میں سے زیادہ تر جو ہوتی ہیں یہ بریسٹ کینسر کی علامات ہوتی ہیں. اس کو مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی گٹلی فیل ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ گھر کے اوپر پریشان ہوں تو ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں, کیونکہ اس کے لیے پراپر معائنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کس طریقے سے وہ معائنہ ہونا ہوتا ہے جس میں وہ گٹلی کلیئر ہوگی کہ وہ کینسر ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس لیے ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنے, اگر آپ کو کوئی گٹلی فیل ہوتی ہے یا پھر نپل سے کوئی ڈسچارج وغیرہ فیل ہوتا ہے تو بالکل. اور امپورٹنٹ اس میں یہ ہے, یاد رکھیے, بہت کامنلی مریض آتے ہیں کہتے ہیں پین ہو رہا ہے تو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے. بریسٹ کینسر کا سمٹم پین نہیں ہے, درد نہیں ہے. عام طور پہ اگر گلٹی ہوئی ہے بریسٹ میں, چاہے وہ بیزرر ہو یا کینسر کی گلٹی ہو, یوزلی پین لیس رہتی ہے. اگر آپ کو درد ہو رہا ہے چھاتی میں یا کسی گلٹی کی جگہ پہ درد ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اور وجوہات ہوں. عام طور پہ یہ کینسر کی علامت نہیں ہے, تو پین سے پریشان نہ ہو. سوال ہے یہاں پہ کہ کیا بریسٹ سائز سے بریسٹ کینسر کے رسک پہ فرق پڑتا ہے؟ بڑا بریسٹ سائز ہے تو بڑا زیادہ رسک ہے, اگر چھوٹا بریسٹ سائز ہے تو کم رسک ہے. آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صرف ٹیشو کی بات کرتے ہیں. ڈینس بریسٹ میں ہاں کینسر چھپ سکتے ہیں, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میموگرام میں جو ڈینس بریسٹ نظر آ رہے ہیں تو ان میں الٹرا ساؤنڈ ضرور کروا لیا جائے چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے. لیکن بریسٹ کے سائز سے کینسر کے رسک پہ ابھی تک ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ رسک بڑھ رہا ہے. بالکل بہت سی ایسی اسٹڈیز ہیں جو پبلشڈ ہو رہی ہیں جو اس کے بارے میں معلومات دے رہی ہیں, لیکن اگر ہم کہیں کہ گائیڈ لائنس میں کہیں لکھ دیا گیا ہے یا رسک میں کہیں لکھ دیا گیا ہے تو یہ ابھی تک موجود نہیں ہے. دوسرا سوال ہے کہ کیا بریسٹ کینسر کے ٹریٹمنٹ کے بعد, جس میں کیمو تھراپی بھی شامل ہے اور ریڈیشن بھی, مریضہ دوبارہ ماں بن سکتی ہے؟ ڈاکٹر تسنیم اس بارے میں آپ کچھ اگر بتانا چاہیں تو. ڈیورنگ جو کیمو تھراپی ہوتی ہے تو اس پہ اوبیسلی ماہواری تب نہیں آ رہی ہوتی ہے, اس وقت نہیں کنسیو کر سکتے پیشنٹس. لیکن ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں بچے کنسیو کرنے ہیں ہمیں, تو اس کے اندر یوزلی ہم ان کو ایک انجیکشن دیتے ہیں تاکہ ہم فرٹیلیٹی پریزرو کر سکیں. تو ہم ان کو ہر مہینے پہ انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کی فرٹیلیٹی پریزرو کر سکیں. تو یس, آفٹر کیمو تھراپی کمپلیشن کے بعد, ٹریٹمنٹ کمپلیشن کے بعد, اگر پیشنٹ کی ایج ایسی ہے کہ اوبیسلی وہ چائلڈ بیئرنگ, مطلب کہ وہ بچہ پیدا کرنے والی عمر میں ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو سکتا ہے, تو فیوچر میں یس وہ کنسیو کر سکتی ہیں. بالکل. یہ ضرور ہے کہ ہم کچھ عرصے تک آپ کو یہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2 سال تک پریگنینسی نہ پلان کریں. ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد کم از کم 1-2 سال سرویلنس پہ رہیں اور اس کے بعد پریگنینسی کے بارے میں سوچیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کنسیو نہیں کر سکتے, کنسیو بالکل ہو سکتا ہے. پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ
میرا کسی کا سوال ہے بڑا کہ وہ کہتی ہیں کہ آئی ایم کنفیوزڈ, اگر مجھے ایک بریسٹ میں کینسر ہو گیا ہے تو کیا مجھے دوسرے بریسٹ میں بھی کینسر ہو جائے گا؟ ڈاکٹر تسنیم. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بریسٹ میں کینسر ہو جائے گا, اسی لیے ہم لوگ میموگرام کروا کے اسکریننگ کر رہے ہوتے ہیں ایوری لائک ایئر آفٹر ٹریٹمنٹ, دیکھنے کے لیے کہ آپ کو رسک تو نہیں ہے, دوسرے بریسٹ میں کینسر تو نہیں ہے. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس جینیٹک میوٹیشنس ہوتے ہیں, کچھ جو اس کے اندر زیادہ رسک ہوتا ہے. جیسے فیملیز میں اگر کسی خاندان میں بریسٹ کینسر رن کر رہا ہوتا ہے تو ہم ان کیسوں کے اندر یوزلی ایک جینیٹک ٹیسٹنگ کروا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر پیشنٹس کا ایگزامپل ایک براکا میوٹیشن, کافی سنا گیا ہے کہ براکا میوٹیشن کے بارے میں, اگر پیشنٹ کو براکا میوٹیشن پازیٹیو ہے تو اس کے اندر رسک آف بریسٹ کینسر زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیشنٹس. لائک جو نارمل عام پاپولیشن ہے اس کے بنسبت ان کا رسک زیادہ ہوگا. اس میں پھر ان کے پاس یہ بھی آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ پروفائلیکٹکلی مطلب احتیاطاً دوسرے بریسٹ کی سرجری کروا لیں تاکہ آپ کو رسک آپ کا کم ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہوگا, لیکن ان کو آپشن دیا جاتا ہے. اس کے اندر ہم زیادہ اوبیسلی سرویلنس ہی کرتے ہیں اور مانیٹر کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر. بالکل سرویلنس کی ضرورت ہے. کہ کینسر ڈائگنوسڈ ایک جگہ ہو جائے تو دوسرے بریسٹ سرویلنس پہ لائف ٹائم رہے گا اور کروانی بھی چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دوسرے بریسٹ میں کینسر ہو جائے. بالکل ٹھیک. سوال آیا ہے اسکریننگ پوائنٹ آف ویو سے, بہت سارے سوالات ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم اس کو ایک ساتھ ایڈریس کر لیں. ایک تو وہی سوال کہ بریسٹ پین ہوتا ہے ماہواری کے دوران, پیریڈس کے دوران, تو کیا مجھے بریسٹ کینسر ہونے والا ہے؟ قطعی نہیں, بالکل بھی نہیں. پیریڈس کے دوران بریسٹ میں پین ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسی بیماری کی بات نہیں, صرف ہارمونل تبدیلیاں ہیں. تو ایک تو سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ بریسٹ کا, ڈاکٹر ملکہ میں چاہوں گی آپ اس کا آنسر کر دیجیے گا کہ بریسٹ کا معائنہ کب کب کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. ڈاکٹر شایان آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی اس بارے میں کہ اسکریننگ میموگرام کب کروانا چاہیے, کس ایج گروپ سے کروانا چاہیے, اسپیشلی ان لوگوں کو جن کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے, کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے. میموگرام میں جو ریز ہیں کیا وہ سیف ہوتی ہیں, اگر سیف نہیں ہے تو کیوں کروایا جاتا ہے؟ اور آپ ان دونوں سوالوں کے آپ لوگ جواب دیں تو پھر ڈاکٹر تسنیم کی طرف سوال جائے گا. سب سے پہلے جو بریسٹ کا معائنے کی بات ہوئی ہے تو اس میں یہی ریکمنڈیشن ہے کہ 25 سال سے اوپر کی عمر میں اپنا سیلف ایگزامینیشن ضروری ہوتا ہے, اور وہ اس وقت زیادہ سگنیفیکنٹ, زیادہ امپورٹنٹ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو یعنی کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بہن میں کسی کو کینسر ہے تو اس میں سیلف ایگزامینیشن کی زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے. اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بھی اپنے خود سے کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے کہ جیسے آپ کاؤچ کے اوپر لیٹیں اور اپنا ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھیں اور اپنے دوسرے ہاتھ کی فنگرز کے پام کے تھرو آپ جو ہے سرکولر موومنٹ میں اگر آپ کو کوئی لمپ فیل ہوتا ہے تو وہ ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے, ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح سے کانٹرلیٹرل یعنی کہ دوسری سائڈ کے بریسٹ ایگزامینیشن کا بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو فیل ہوتی ہے تو پھر آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے. آئی تھنک دیٹس آنسر دا کوسچن. میموگرام کے حوالے سے جو اسکریننگ ہے یہ 40 سال کی عمر سے آپ نے شروع کرنی ہے, اور یہ ہر سال کرانی یعنی کہ سالانہ ہوتی ہے. اور اس میں یہ چھاتی کا ایکس رے تو ہے, لیکن اس میں جو شعاعیں ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بالکل بھی کینسر کی طرف نہیں لے جاتی. یہ صرف تشخیص کے لیے بہت سی کم سے کم ہم اس میں شعاعیں دیتے ہیں تاکہ ہم ایک کینسر کی تشخیص کر سکیں. ہمارے پاس جو ہے جدید قسم کی مشینیں موجود ہیں جس میں کہ بہت کم سے کم شعاعیں دی جاتی ہیں اور یہ میموگرام لیا جاتا ہے. ایون اگر آپ تحقیق پہ جائیں تو تحقیق سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میموگرام کی وجہ سے کسی کو کبھی کوئی کینسر ہوا ہو. اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ یاد رکھیں کہ 40 سال کی عمر سے میموگرام ان خواتین میں استعمال یہ شروع کیا جاتا ہے جن میں کوئی رسک نہ ہو بریسٹ کینسر کو بنانے کا جلدی. اس بارے میں ہم ابھی بات کریں گے کہ کون ہے وہ لوگ, کون ہے رسک پر. لیکن اگر آپ کے کیس میں کوئی بھی رسک ہے, فرض کر لیجئے آپ کی والدہ یا آپ کی بہن کو یا آپ کے والد کو یا آپ کے بھائی کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے تو آپ رسک پر ہیں. اگر آپ 25 کی بھی ہیں, 30 کی بھی ہیں, تو شاید آپ کا معالج آپ کو کہے کہ آپ کو کروانا ہے میموگرام, تو اس میں پھر یہ کٹ آف نہیں لگتا کہ 40 ہوں گی تو میموگرام ہونا شروع ہوگا. یا خاندان میں کسی کو اوویرین کینسر چل رہا ہے, یا ملٹیپل خالاؤں کو کینسر رہ چکے ہیں, نانی کو کینسر رہا, والدہ کو ہو گیا, کسی بہن کو اس کے ساتھ ہو گیا, تو آبویسلی ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر جینز میں کوئی تبدیلیاں ہیں شاید.
اور پھر کہا جائے گا کہ جلدی میموگرام کروائیں. ایٹ لیسٹ فرض کر لیجیے آپ کی بہن کو 35 سال کی عمر میں کینسر ہوا, تو اس سے کم از کم 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے ضرور کہا جائے گا کہ آپ بھی اپنی اسکریننگ شروع کر دیں, کیونکہ بریسٹ کینسر کوئی اوور نائٹ نہیں بنتا. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ صبح اٹھے ہیں تو کینسر بن گیا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کو بننے میں کم از کم 6 مہینہ, سال, 2 سال, 4 سال, جیسی اس کی نسل, جیسی اس کی گروتھ, اس حساب سے وہ بننا شروع ہوتا ہے. تو ایک چیز 4 سال سے بن رہی ہے اور آپ اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہے, تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یا اگر وہ 6 مہینے, سال سے بن رہی ہے, آپ نے کبھی میموگرام نہیں کروایا, تو پتہ بھی نہیں چلے گا جب تک وہ گلٹی نہ بن جائے. سو امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اس پہ کمپلائنٹ رہیں اور اس کو فالو کریں. سوال ہے ادھر ہمارے پاس, پوچھا گیا ہے کہ جینیٹک کلینک کے بارے میں آغا خان کے, اور کہا گیا ہے کہ ان کے یہاں فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی, تو کون کرتا ہے جینیٹک ٹیسٹنگ آغا خان میں. یہاں میں آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ ہمارے پاس باضابطہ جینیٹک کلینک سٹارٹ ہو چکا ہے. ہمارے پاس جینیسسٹ ہیں مس فضا اکبر, اور ڈاکٹر سلمان کرمانی بھی جینیٹک کلینک کرتے ہیں. آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کو کمپلیٹ کاؤنسلنگ کریں گے کہ کیا آپ کو ضرورت ہے ٹیسٹ کروانے کی یا نہیں. اس کاؤنسلنگ کے بعد اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو وہ سمجھا دیں گے کہ ٹیسٹ کیسے ہوگا. ٹیسٹ اس وقت USA کی ایک لیب سے ہوتا ہے, جس کی رپورٹ عام طور پہ 3 سے 4 ہفتے کے درمیان یا 2 سے 3 ہفتے کے درمیان آ جاتی ہے, اور اس رپورٹ کے بعد دوبارہ سے آپ کا معالج اور جینیٹک کاؤنسلر سمجھاتا ہے کہ کتنا رسک ہے بریسٹ کینسر ہونے کا, آپ کو کوئی ٹیسٹ پازیٹیوٹی آئی بھی ہے یا نہیں, اور obviously اس کے حساب سے پھر آگے کے علاج کو یا ٹریٹمنٹ ہو گیا یا سرویلنس ہو گئی, اس کو پلان کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس کلینک بالکل موجود ہے, آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, فضا اکبر, سلمان کرمانی, بالکل ان کو آپ جو ہے ٹیپ کریں, ان سے ملیں, کیونکہ پہلے پاکستان میں یہ سروس اویلیبل نہیں تھی جینیٹک کاؤنسلر کی, لیکن اب موجود ہے. تو اگر موجود ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے, تاکہ آپ کے علاج میں, آپ کے ٹریٹمنٹ میں اور زیادہ سکسیس آ سکے. سوال ہے میرے پاس یہاں پہ کہ کینسر کے علاج کے بعد کیا انسان ہیلدی لائف گزار سکتا ہے؟ ڈاکٹر ملکہ. جی بالکل. کینسر کا علاج جس اسٹیج کے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے بعد جو آپ کی لائف ہوتی ہے وہ مزید امپروو ہو جاتی ہے, رادر دین کہ اس کا علاج نہ کیا جائے, کیونکہ اس کے بعد جو آپ کا ذہنی دباؤ کہ آپ کے اندر کچھ ہے, کوئی کینسر پل رہا ہے, وہ آپ کی لائف سٹائل پہ ضرور اثر ڈالتا ہے. تو رادر دین کہ اس اسٹریس کے اندر زندگی گزاریں, اس بات کو بالکل اس بات کا ڈاؤٹ کلیئر کر لیں کہ کینسر کے علاج کے بعد آپ کی لائف بالکل ریگولر نارمل لائف کی طرف آپ آتے ہیں. اگلا سوال ہے, اگین متس ہیں ہمارے, بہت سارے ایسے فالس بلیف ہیں جو ہم سالوں سے ان پہ بلیف کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے شاید صدیوں تک, کہ بہت کامنلی کلینک میں آ کے مریض ہم سے ڈسکس کرتے ہیں یہ باتیں. ڈاکٹر تسنیم میں چاہوں گی اس پہ آپ جواب دیں کہ کیا بچوں کو کینسر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس دوران بچوں کو دور رکھنا چاہیے کہ ان کو کینسر نہ ہو جائے؟ اچھا, تھینک یو فار دا کویشچن ڈاکٹر لبنہ. ہاں یہ بہت بڑا مت ہے. میرے پاس بھی کلینک میں بہت پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہمیں لگ تو نہیں جائے گا. تو دس از ناٹ ٹرو, یہ بالکل بھی سچ نہیں ہے. کینسر کنٹیجیس نہیں ہوتا, مطلب ایک دوسرے بندے سے لگنے والا بیماری نہیں ہے. یہ ٹی بی یا کسی قسم کا وائرل فیور یا انفیکشن نہیں ہے جو ایک مریض سے دوسرے کسی انسان کو لگ جائے گا. تو بچے یا گھر والے, بزرگ سب ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. اس میں کوئی رسک آف ڈیزیز کا ایک بندے سے دوسرے بندے کا رسک نہیں ہوتا ہے. اور نہ جیسے انہوں نے کہا کہ کنٹیجیس بیماری نہیں ہے, کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے کہ آپ کو لگ جائے گی, تو لہٰذا اپنے مریض کو اپنے آپ سے الگ مت کریے. نہ اس کے کپڑے الگ دھوئیں, نہ اس کا بستر الگ کریں, نہ اس کا کھانا الگ کریں. وہ ایک نارمل انسان جیسا ہے, اس کو صرف کینسر ہو گیا, اس کا علاج ہو رہا ہے. آپ کو اس کے علاج سے, اس کی کیمو تھراپی سے, اس کے آپریشن سے, اس کی ریڈیشن سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو لہٰذا بہت لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب شعاعیں لگ رہی ہوتی تو مریض کے کمرے الگ کر دیتے ہیں کہ ان کی شعاعیں جو لگ رہی ہیں وہ ہمیں بھی افیکٹ کریں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. علاج کا ایسا کوئی جز نہیں ہے جس سے آپ متاثر ہو جائیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. سوال ادھر ڈاکٹر تسنیم آپ کے لیے ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ آف کیمو تھراپی جو ہوتے ہیں وہ ہر مریض میں بہت مختلف ہوتے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ مجھے اسٹیج 3 ہے اور میں کسی اور کو اسٹیج 1 بریسٹ کینسر ہے, ان کو بہت سیویئر سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور ان کو کم, یا کسی کو زیادہ ہیں کسی کو کم, تو یہ کیا وجہ ہے؟
دیکھیں سائیڈ افیکٹس کا ہم پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کس کو سائیڈ افیکٹس زیادہ ہوں گے اور کس کو نہیں ہوں گے. سائیڈ افیکٹس کیموتھیراپی کے انڈاؤٹ ہوتے ہی ہیں, ایسا نہیں کہ ہم بچ سکتے ہیں سائیڈ افیکٹ سے. اس کے بچاؤ کے لیے ہم کچھ احتیاط کے لیے دوائیاں ضرور دیتے ہیں, ادویات دیتے ہیں, تاکہ جیسے الٹی, متلی, موشن ہونا یا تو خون کے خلیے کم ہو جانا, ان سب چیزوں کی ادویات کے لیے ہم دوائیاں دیتے ہیں تاکہ یہ سائیڈ افیکٹس نہ ہوں. لیکن یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کسی کے ادویات دیے ہیں تو سائیڈ افیکٹس نہیں ہوں گے اور کسی کو ہوں گے کسی کو نہیں ہوں گے. یہ سائیڈ افیکٹس ہر کسی کو ہو سکتے ہیں, ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو ہوں گے کس کو نہیں ہوں گے. اوبیسلی اگر کوئی زیادہ کمزور ہے, اس کی بلڈ اچھی نہیں ہے, نیوٹریشن ڈائٹ اچھی نہیں ہے, تو اس میں رسک آف انفیکشن سے رسک آف سائیڈ افیکٹس ہونے کا رسک تھوڑا سا زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو مرض جو زیادہ ہیلدی لائف اسٹائل ہے, لیکن رسک ان میں بھی رہے گا. تو ہم یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ کس میں سائیڈ افیکٹس ہوں گے اور کس میں سائیڈ افیکٹس نہیں ہوں گے. سائیڈ افیکٹس تو ایسی چیزیں جو ہوتے ہی ہیں, اس کے بچاؤ کے لیے ادویات ضرور دی جاتی ہیں, اس سے کافی سائیڈ افیکٹس منیمائز ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں اس سے سائیڈ افیکٹس. بالکل صحیح. یہ طریقہ علاج ہے, اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن جیسے کہ سوال بھی ہے میرے پاس کہ آپ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بریسٹ کینسر کے مریض اور اس کے خاندان دونوں کو اسٹریس فری, خوشباش مینٹل ہیلتھ ان کی کیسے مینٹین کی جائے. آپ میں سے کوئی ایک خاص جواب دینا چاہے تو. خوشباش اس طرح میں جواب دے سکتی ہوں. خوشبا ایسا رکھا جا سکتا ہے کہ ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پیشنٹس کو, ایک پوری فیملی کو, ایک پیشنٹ ہی سفر نہیں کرتا کینسر سے, پورا خاندان سفر کرتا ہے. وہ ہر چیز پورے خاندان کو فیل ہوتی ہے, پوری فیملی اس سے انڈرگو کرتی ہے, سوشلی بھی, مینٹلی بھی اور فائنینشلی, مطلب مالی طور پہ بھی پوری فیملی ایک سفر کرتی ہے اس چیز سے. ہمیں یہ چیز ہونی چاہیے, ہمیں پیشنٹس کو بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے, فیملیز کو بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ اس کا علاج ہو جائے گا, یہ بالکل مریض ٹھیک ہو جائے گا. پورے وقت ان کا سپورٹ, ان کا بہت آسرا بن کے رہنا چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو دوسری چیزوں میں انوالو کرنا چاہیے, ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے جیسے ہو گیا تو یا تو کیمو سویٹس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس میوزک ہو, یا وہ ریڈ کریں, یا وہ کوئی ایسی چیزیں کریں جس سے ان کا دماغ اس چیز سے ہٹے. زیادہ ہوگا کہ ڈسٹریکشنز اگر جن کی زندگی میں زیادہ ہوں گے تو وہ اوبیسلی اس بارے میں سوچیں گے نہیں, تو وہ زیادہ ریلیکسڈ رہیں گے اور اپنی ٹریٹمنٹ پھر ٹائم گزار سکیں گے اپنا ریلیکس ہو کے. بالکل. اور یاد رکھیں کینسر زندگی بھر آپ کے ساتھ نہیں رہے گا, 8 سے 10 مہینے کا کام ہے, علاج ہو جائے گا, آپ کینسر فری ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس کو اپنی زندگی پہ حاوی مت کریں. جہاں تک خاندان والوں کا تعلق ہے, بالکل بچے متاثر ہوتے ہیں, آپ کے شوہر متاثر ہو سکتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. اگر میلز کو ہے تو ظاہر ہے کہ گھر میں بچے ہیں, بیوی ہیں, وہ متاثر ہوتی ہیں. فائنینشلی لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں علاج کے دوران, یا روزمرہ کے کام وہ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں, اسٹریس آؤٹ ہوتی ہیں کہ میں کھانا نہیں بنا پا رہی ہوں, بچوں کا خیال نہیں رکھ پا رہی, صبح جلدی نہیں اٹھ پاتی ہوں ان کے لیے, اسکول چلے جاتے ہیں, میں ان کو بریک فاسٹ نہیں دے پاتی ہوں. اور یہ بہت مختلف اور مشکل وقت ضرور ہے, لیکن شروع سے علاج سے جب سے ڈائگنوسس ہونا شروع ہوا ہے, اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں کہ میں اس سے ایک دن جان چھڑوا لوں گی, تھوڑے عرصے کا کام ہے, ختم ہو جائے گا. اور فیملی کو بھی چاہیے. پاکستان میں تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم بہت سپورٹیو ہے, بہت سارے لوگ گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی, ان لاز, وہ سب آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. تو فیملی کو بھی چاہیے کہ انکریج کریں, نہ کہ پیشنٹ کو آئسولیٹ کر دیں. اور پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ اس بات کو سمجھے کہ یہ وقتی علاج ہے, کسی ایک مرحلے پہ آ کے سٹاپ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور خوش رہیں. کینسر نے آپ کو کمزور کیا ہے, آپ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ نہ کریں کہ کینسر آپ کو کمزور کرتا ہی چلا جائے. اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ میں اس کینسر کو اپنے جسم سے ختم کر لوں گی. سوال ہے میرے پاس ادھر پھر سے ایک بہت کامن کویسچن ہے کہ لمپ کیا ہوتا ہے, سسٹ کیا ہوتا ہے, اور ٹیومر کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر شایان, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. اچھا, لمپ اگر ہم کہیں تو لمپ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے, جیسے کوئی دانے کی طرح یا کوئی گلٹی کی طرح آپ کو محسوس ہو رہی ہے, وہ لمپ کہلاتا ہے. تو لمپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹیومر کی صورت میں بھی, لمپ جو ہے وہ کسی ایبسس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ جس کے اندر پس بھرا ہوا ہو. لمپ کسی سسٹ کی طرح بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر, یا جو ہم پانی کی تھیلیاں کہتے ہیں, وہ بن گئی ہیں. تو اور جب ہم سسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کی تھیلیاں ہیں جو کہ وہاں بن رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں. اور جب ہم ٹیومر کی بات کرتے ہیں تو ٹیومر کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے. اس میں دونوں کیٹیگریز آتی ہیں, ایک بینائن ہوتی ہے جس میں اندر کوئی کینسر سیلز نہیں ہوتے, اور دوسرا
آف کورس کینسر ہوتا ہے. تو ٹیومر کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم الگ الگ تشخیص کر سکتے ہیں. صحیح سوال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ 85 ایئرس کی ہیں, ان کو بریسٹ میں لمپ ہوا ہے, تو کیا مجھے واٹ شوڈ وی ڈو, کیا علاج کروائیں یا نہ کروائیں؟ تو میرا خیال ہے علاج, اگر آپ کی والدہ ہیلدی ہیں, ان کو کوئی ایسی بیماریاں نہیں ہیں, بیڈ باؤنڈ نہیں ہیں, تو بریسٹ کینسر میں کوئی ایسی بیئرنگ ایج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ خاتون 85 کی ہیں تو ان کا علاج نہیں ہونا چاہیے. علاج کروائیں, بالکل کروائیں, مالج کے پاس جائیں, ان سے اوپینین ضرور لیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. اگر ایکسپرٹ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ علاج ہو سکتا ہے تو ضرور کروائیے. ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں لوگ 100 سال جیتے ہوں, تو آپ کی والدہ کو یہ پریڈکٹ مت کریں کہ 85 کی ہو گئی ہیں تو علاج کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کینسر تو نہیں رکے گا, وہ تو اپنی رفتار پہ کام کرتا رہے گا. تو بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ علاج ضرور آپٹ کر لیا جائے تاکہ اس کینسر کے بڑھنے کی رفتار کو یا تو کم کیا جائے یا اس کو جسم سے مکمل طور پہ نکال دیا جائے. بہت اچھا سوال آیا ہے میرے پاس اس وقت جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں. کسی نے کہا ہے کہ آپ اس فورم سے اس بات کو ایمفیسائز کروائیے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں مین بہت سپورٹ کرتے ہیں عورتوں کی ہر چیز کو, فائنینشلی بھی, سوشلی بھی, فزیکلی بھی. تو کس طرح آپ ان کو جو ہے مرد ایمفیسائز کریں اپنی خواتین کو کہ وہ ڈائگنوز کروائیں اور اسکرین کروائیں, اسکریننگ میموگرام کروائیں, کیونکہ عورتوں کے لیے تو یہ بہت بڑا ٹیبو ہے. یعنی ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے بری بات ہے, تہمت ہے کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے, یا وہ سمجھتی ہیں کہ میموگرام کروانے جا رہی ہیں تو شاید کینسر نکال کے لائیں گی. تو کیا خیال ہے, کوئی بھی سوال کا جواب دینا چاہیے. دیکھو میرا خیال اس بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے. میلز ہماری سوسائٹی میں اس وقت بھی میجورٹی میں اس وقت فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں خواتین کو. تو جس طرح آپ اپنے بچوں کے اسکولنگ کے لیے یا گاڑی خریدنے کے لیے یا گھر بنانے کے لیے بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا, کہ پیسے جمع کرتے ہیں یا انشورنس کروا لیتے ہیں, یا ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی لائف میں پلان کرتے ہیں کہ شاید 10 سال بعد اپنے بچے کو اس یونیورسٹی میں بھیج دیں گے, یا یہاں گھر خرید لیں گے, یا یہ لگژری کار میں بائی کر لوں گی. تو اسی طرح خواتین کو اہمیت دیجیے اور ان کو ایمفیسائز کریں کہ وہ ریکمینڈڈ ایج میں اپنا میموگرام کروائیں, کیونکہ بریسٹ کینسر بہت کامن ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور یاد رکھیے ایک بیماری جب بن جائے گی تو اس کے علاج پہ بہت سارا پیسہ بھی خرچ ہوگا, وقت بھی خرچ ہوگا, مینٹل اسٹریس بھی ہوگا. اگر کیور ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے, خدا نخواستہ کیور نہ ہو پائے تو وہ ایک الگ ٹراما ہے پوری فیملی کے لیے. تو ایک ایسی بیماری جس کو ہم ارلی اسٹیج میں, ابتدائی مرحلے میں پکڑ سکتے ہیں, جس کو شاید پریونٹ بھی کر سکتے ہیں میموگرام کے تھرو. میموگرام پہ کوئی تبدیلی پکڑ لی اور اس کا علاج شروع کر دیا کینسر بننے سے پہلے, تو بہت سارے علاج سے آپ بچ گئے. تو مردوں کو چاہیے کہ ہاں اپنی خواتین کو اس وقت انکریج کریں کہ وہ میموگرام کروائیں. پورے سال کروانا چاہیے, صرف اکتوبر میں نہیں. اکتوبر تو وہ مہینہ ہے جو ہم منا لیتے ہیں اس کینسر کے پوائنٹ آف ویو سے. صحت پورے سال ہمارے ساتھ چلتی ہے. بخار ہمیں کبھی بھی ہو سکتا ہے, تو کینسر بھی ہمیں کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا بہت امپورٹنٹ ہے کہ پورے سال ہم اس پہ ایمفیسائز کریں. جب بھی آپ کے پاس پیسے ہیں ایک اسکریننگ میموگرام ہی تو کروانا ہے, کروا لیجیے آ کر, اور اپنے ایکسپرٹ کو چیک اپ کروا لیجیے, اپنا معائنہ کروا لیجیے. سوال ہے میرے پاس, ہمارے پاس ٹائم بھی کچھ کم ہے تو ہم جلدی جلدی سوال لینا شروع کرتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ کیا لف نوڈز یعنی آرم پٹ میں بغل میں اگر غدود بڑھ جائیں تو وہ بھی کینسر کی علامت ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر ہی ہو, لیکن کینسر کی علامات بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی تشخیص کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیے یا آپ کسی سے اپنا صحیح اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیے, کیونکہ وہ کینسر بھی ہو سکتا ہے اور بنائن بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اس کو دکھانا چاہیے. انٹل انلیس کہ وہ لمف نوڈ آپ کا سائیکلیکل ہے, مطلب کہ آپ کی ماہواری کے سے ایسوسیٹیڈ ہے, تو ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے ایسوسیٹیڈ نہیں ہے تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کریے, اس کو معائنہ کروائیے اور اپنے الٹرا ساؤنڈ ایٹ لیسٹ کروائیے اپنے اس کے. صحیح. ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی کو چھاتی میں گلٹی بن جائے تو سب سے پہلے کس کو دکھانا چاہیے, یا چھاتی میں کوئی تبدیلی آ جائے تو؟ جی.
سو بالکل یہ فیملی فزیشین کی فیلڈ اسی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ انڈرمائنڈ ہوئی ہے کہ اس میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا. آپ اپنے پلیز فیملی فزیشین کو ضرور دکھائیں. اگر کوئی بھی لمپ آپ کو اپنے بریسٹ میں فیل ہو رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ان یوزول چیز ہے جو پہلے موجود نہیں تھی, تو اپنے ضرور معالج کو دکھائیے, اور تاکہ وہ فردر گائیڈ کر سکے کہ کیا اس کو اسکریننگ کی فردر ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, بالکل فیملی فزیشین کے پاس جا سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی گائنیکالوجسٹ ہے اس کو دکھا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس مواقع موجود ہیں تو آپ ایکسپرٹ کے پاس آ جائیں, ان کو دکھا لیں, لیکن اگنور نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ چلو اگلے مہینے جاؤں گی, پھر اگلا مہینہ, پھر اگلا مہینہ, اور اس میں سال گزر جائے. سوال ہے کہ کیا ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی سے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. بریسٹ کینسر اگر وہ بہت لانگ ٹرم ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لی گئی ہے 10 سال سے زیادہ, جس میں کوئی سرویلنس نہیں گئی, میموگرام نہیں کیا گیا کبھی بھی, تو یہ رسک ضرور بڑھاتی ہے جس طرح اورل کنٹرسیپٹیو رسک بڑھاتے ہیں. لیکن اگر آپ HRT کنٹرول وے میں آپ کو دی جا رہی ہے, ایسی دوائیاں دی جا رہی ہیں جو کہ لو رسک ہیں اور ساتھ میں سرویلنس بھی ہے, تو وہ کم از کم 5 سال تک آسانی سے کھائی جا سکتی ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال یہاں پہ آیا تھا ہمارے پاس کہ رسک پہ کون ہے بریسٹ کینسر کے. ڈاکٹر تسنیم, ڈاکٹر ملائکہ, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. سو بریسٹ کینسر کے رسک پہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو کہ ارلی جن کو جلدی ماہواری آتی ہے یا جن کو دیر میں ماہواری رکتی ہے, ایک تو یہ رسک فیکٹرز میں سے ہے. کچھ جو کہ جنہوں نے لیکٹیشن نہیں کروائی, یعنی کہ بریسٹ فیڈ بالکل بھی نہیں کروایا تھرو آؤٹ دا لائف, وہ بھی ایک رسک فیکٹر میں شامل ہے. اگین جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوس میں اگر کسی کی ہے اور لیس دین 50 ایئرس کے اوپر کسی کو تشخیص ہوئی ہے اور اس میں کچھ جینیٹک میوٹیشن سامنے آئی ہے, وہ کینڈیڈیٹس بھی اس وقت وہ رسک کے اوپر بریسٹ کینسر کے ہو سکتے ہیں. اور ڈاکٹر تسنیم would you like to add something? شور. دوسرے پیشنٹس وہ والے ہیں جن کے اندر فار ایگزامپل اگر پیشنٹ کی اسموکنگ کی کوئی ہسٹری, پیسو اسموکنگ کی بھی ہسٹری ہے پیشنٹ کی, مطلب کہ گھر میں کوئی اسموک کر رہا ہو, سگریٹ اسموکنگ کی ہسٹری ہے. الکوہول کی ہسٹری ہمارے معاشرے میں اوبیسلی کم ہوتا ہے, لیکن وہ ایک اور رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ اور اسموکنگ, الکوہول. دوسرا پھر یہی جینیٹک رسک جو ڈاکٹر ملیکہ نے بتایا کہ یہ کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہیں جو ماڈیفائبل ہیں, کچھ ایسے ہیں جو نان ماڈیفائبل ہیں. اوپر سے اوبیسٹی مطلب کہ موٹاپا, زیادہ وزن ہونا بھی ایک رسک فیکٹر ہے جو ماڈیفائبل ہے, جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. دیٹ از آلسو اندر رسک فیکٹر فار کازنگ بریسٹ کینسر. تو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن بہت زیادہ اہم ہے. بالکل. اور ساتھ میں وہ تمام خواتین جن کے بچے نہیں ہیں, کسی بھی وجہ سے شادی نہیں ہوئی یا بچے نہیں ہوئے, تو بچے نہ ہونا نلی پیریٹی جس کو کہا جاتا ہے, یہ رسک ہے بریسٹ کینسر کے لیے. عام لوگوں کے مقابلے میں, جنرل پاپولیشن کے مقابلے میں آپ کا رسک زیادہ ہے بریسٹ کینسر ہونے کا, اسی لیے آپ کو اسکریننگ بھی 40 سے پہلے تجویز کی جائے گی. وہ تمام خواتین جن کے بچے 30 سال کی عمر کے بعد پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے, وہ خواتین بھی رسک پر ہیں جنرل پاپولیشن سے زیادہ. اور جب ہم بات کرتے ہیں ایز اے ویمن, خاتون, تو ہر خاتون رسک پہ ہے بریسٹ کینسر کی. لیکن ہاں بالکل یہ وہ رسک فیکٹرز ہیں جو اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنا جلدی اسکریننگ میموگرام کروانا یا معائنہ کروانا اسٹارٹ کر لیں تاکہ کینسر سے بچ سکیں. سوال ہے ڈاکٹر شایان آپ کے لیے کہ سال میں کتنی دفعہ میموگرام کروانا چاہیے؟ گائیڈ لائنس کے حساب سے تو آفٹر 40 ایئرز یعنی کہ 40 سال کے بعد آپ کو ہر سال میموگرام کرانا چاہیے. اور خاص طور پہ جو جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے ان کو 35 سال سے میموگرام ایڈوائز کرنی چاہیے. بالکل. اگر تجویز کیا کس نے سال میں 2 دفعہ تو شاید وہ کروانا پڑے اگر ایکسپرٹ کہہ رہا ہے, لیکن ادروائز تو ایئرلی ہی ہم کرتے ہیں. ایئرلی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کا کوئی سمٹم میں پیریڈز لائک بلیڈنگ ہوتی ہے؟ نپل سے خون آ سکتا ہے, نپل ڈسچارج کہتے ہیں اس کو. اگر نپل سے بلڈ کے رنگ کا کچھ اس میں سے مواد نکل رہا ہے یا خون نکل رہا ہے یا بہت زیادہ خود بخود کوئی کلیئر ڈسچارج آ رہا ہے, تو وہ چیک اپ ضرور ہونا چاہیے اس کا کہ وہ کیا وجہ ہے. کبھی کبھار وہ کینسر کی علامت ہو سکتا ہے, لیکن یوزلی علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ دودھ کی نالیوں میں کوئی چھوٹی موٹی گلٹی بن رہی ہے, کوئی اور چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے خون آ رہا ہے. تو ہاں بالکل اس کو فوری چیک اپ کروانا چاہیے, اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چھوٹا سا چینج آگے جا کے کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ارلی فیز میں ہی اپنا معائنہ کروا لیں گے, ٹریٹمنٹ کروا لیں گے, تو آپ اپنے آپ کو کینسر بننے سے پریونٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے رسک پہ بات کی اور کنسرنس پہ بات کری, بایوپسی پہ بات کی, بہت سارے کہ بایوپسی مت ہے, ساتھ بیٹھنا اٹھنا مت ہے, پین لوگوں کا مت ہے.
یہ بھی بات کی، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کلینک میں بہت کامنلی آ کے ڈاکٹر صاحب میموگرام سے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو میں تو چاہ رہی ہوں میموگرام نہ کرواؤں، الٹرا ساؤنڈ کروا لوں. کیا خیال ہے ڈاکٹر شایان آپ کا؟ اچھا، یہ بہت زیادہ کامن سوال ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. ہر انڈیویجول کا، یعنی کہ ہر فرد کا الگ الگ قوت برداشت ہوتا ہے. کچھ بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں معمولی سی آپ کو بے آرامی یا بے چینی محسوس ہوگی، لیکن تکلیف بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے تجربہ کار اور ٹرینڈ سٹاف ہوتے ہیں جو کہ بہت طریقے سے اور بہت اچھی طرح سے یہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی جو چھاتیاں بہت حساس ہوتی ہیں، اور یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ماہواری کے کن دنوں میں میموگرام کرا رہے ہیں. اگر آپ ماہواری سے پہلے یا ماہواری کے دوران میموگرام کرا رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ تکلیف محسوس ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی چھاتی حساس ہوتی ہے. لیکن آپ کوشش کر کے اس ٹائم پہ اپوائنٹمنٹ لیں جب آپ کی ماہواری ختم ہو گئی ہو، تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. 5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. میں چاہوں گی کہ اپنے ہر ایکسپرٹ سے کوئی ایک جملہ اس مرض کے متعلق جو کہ بہت سپورٹیو ہو، جس کو آپ اس سیشن پہ کنکلوڈ کرنا چاہیں. ڈاکٹر تسنیم. سو میرا میسج یہی ہوگا کہ اپنا بریسٹ 25 ایئرس کی ایج کے بعد اپنا سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہر مہینے کریں، اور اگر کچھ بھی چیز ہوتی ہے تو فوراً سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا معائنہ کروائیے، اور انویسٹیگیشن میں الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام کروائیے. آفٹر 40 اسکریننگ میموگرام از اے مسٹ. وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ میموگرام کروائیے اپنا. میں بھی یہ سیشن اس بات پہ کلوز کرنا چاہوں گی. جو متس ابھی ہم نے کلیئر کی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ ساری کلیئرفائی ہوں آپ لوگوں کے مائنڈ میں کہ یہ سارے جو متس ہیں ہمارے بریسٹ کینسر کے اگینسٹ، اور مکمل سپورٹ رکھیں اپنی ان خواتین کے لیے کہ جن کو تشخیص ہوئی ہے بریسٹ کینسر کے لیے. میں ایز اے ریڈیولوجسٹ یہی کہنا چاہوں گی کہ میموگرام ضرور کرائیں. اور ابھی جیسے ڈاکٹر لبنہ نے کہا کہ اکتوبر سے دسمبر ہمارے پاس اسکریننگ پہ کافی ڈسکاؤنٹ ہے، تو آپ ضرور اس کو کرائیں. اور اگر آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ضرور کرائیں، کیونکہ تشخیص بہت ضروری ہے. اگر تشخیص ہو جائے گی تو آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایز اے سرجن میرا کنکلوژن ہمیشہ، میں مریض کو ہمیشہ سب سے پہلے مرحلے پہ یہی سمجھاتی ہوں کہ یہ جان لیوا مرض نہیں ہے، اس سے جان نہیں جائے گی. اور جسٹ بی آن لائٹر نوٹ، اگر اتنی عورتیں کینسر سے مر جاتی تو اس شہر میں ایک بھی عورت نہ دکھتی. بہت دکھتی ہیں اس کے باوجود. تو لہٰذا آپ اس سے مر نہیں رہے ہیں، پریشان مت ہوں، علاج کروائیے. وہ پہلا مرحلہ، وہ پہلی سیڑھی جب کینسر ہو جاتا ہے یا ڈائگنوزڈ ہوتا ہے، وہ بہت مشکل ہے. اس کو سمجھنا، اس کی تشخیص، اس کا علاج کے بارے میں معلومات، فیملی سٹرکچر کے ساتھ اس کو لے کے چلنا. لیکن وہ پہلی سیڑھی جب آپ چڑھ جائیں گی تو آپ کی فلائٹ بہت اسموتھ ہو جائے گی. تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آپ مریضوں سے بات کر سکتے ہیں کلینکس میں آ کے. ایسے بہت سے کینسر کے مریض آپ کو کلینک میں دکھیں گے جن کا علاج کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہ سرویلنس پہ آتے ہیں یا جو علاج کے دوران آ رہے ہیں. ایک دوسرے سے بات کریں، پازیٹیو بات کریں، نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. اور علاج کے بارے میں ہرگز یہ مت سوچیں کہ کینسر ہو گیا ہے تو شاید جان لیوا ہے، علاج کرواؤں نہ کرواؤں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ غلط سوچ ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسکریننگ کروائیے. کینسر بننے سے پہلے اس چیزوں کو پکڑوانے کی کوشش کریے جو کینسر بننے کا باعث ہوتی ہیں، یا کینسر کو ارلی اسٹیج پہ ڈیٹیکٹ کروائیے، تاکہ بہت سارے علاج سے آپ، جس میں کیمو تھراپی ہے، شاید بریسٹ کو نکال دینا شامل ہو، شاید شعاعیں شامل ہوں، ان سب سے آپ بچ سکیں. تو ارلی ڈیٹیکشن لائف کو سیو کرتی ہے، اور اسی لیے اسکریننگ میموگرام ایک بہت ہی کہنا چاہیے امپورٹنٹ، اسٹرانگ اور خوبصورت ٹول ہے میموگرام، جس سے اندر کے سارے خد و خال پتہ چل جاتے ہیں. اور وہ چیز جو میرے ہاتھ لگانے سے یا آپ کے ہاتھ لگانے سے پک نہیں ہو سکتی، وہ ایک عام سا ایکس رے اس کو دکھا دیتا ہے اور میریکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کروائیے میموگرام، اس سے ڈریے مت. اس بات سے نہ وہ کریں کہ میموگرام کرواؤں گی تو کچھ نہ کچھ نکال کے ہی چھوڑیں گے یہ لوگ. یہ مت سوچیں. اگر آپ میموگرام کروا لیں تو یاد رکھیے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم اپنے کینسر کو بننے سے پریونٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا، اور اس سیشن کے تھرو آپ نے بہت ساری انفارمیشن حاصل کی ہوگی. آپ کچھ اور انفارمیشن حاصل کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ہمارے
کہیں نہ کہیں پینلسٹ ہیں موجود، ان سے آپ کویشچنس کر سکتے ہیں، لائیو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ سوالات کر سکتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اوتھینٹک انفارمیشن ہونی چاہیے، صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ بہت سارے متس کو ہم ڈی بنک کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.